वेलकम बैक टू गुलिदश्त एपिसोड 34। बात सुने, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कोसर शाह ने जफ़र शाह के कमरे में आते ही कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम पुरसुकून रहो। जफ़र शाह ने उनकी घबराहट को हाथ में ना लाते हुए टाला। मैं शादी और जाफ़र भाई की बात नहीं कर रही, मुझे आनिया की फ़िक्र है। अब हरीम की भी शादी हो जाएगी, इंशाल्लाह वो भी अपने घर की हो जाएगी, पीछे बस आनिया ही रह जाएगी। कोसर शाह परेशान होते कह रही थी, आनिया की शादी तो हो गई है ना, हमने तो रुखसत भी कर दिया था, तुम ही उसे यहाँ ले आई। वो बेचारी तो अपने घर जाने का कितनी बार कह चुकी है, लेकिन तुम ही हो जो उसे जाने नहीं देती। जफ़र शाह ने बहुत तहम्मुल से कहा, लड़की अपने शोहर के साथ खुश रहे तो माँ के दिल को चैन मिलता है, इस तरह मैं अपनी बच्ची को अकेले तनहा कैसे भेज दूँ। कोसर शाह तिनक कर बोली, तो बात करो अपनी आपा और भांजे से, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। जफ़र शाह ने अब अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गए थे। आपसे तो कोई बात करना ही फजूल है, बजाय आप मेरी परेशानी को समझे मुझे ही कहे जा रहे हैं। कोसर शाह चिढ़कर बोली, तो तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? खुद जाकर आनिया को अमेरिका छोड़कर आऊं? मैंने उसका निकाह कर दिया, उसे रुखसत भी कर दिया, अब ये सब उसके और सिकंदर के मामलात हैं। अगर तुम्हें फिर भी फिक्र हो रही है तो आपा से बात कर लो, सिकंदर भी यही है, कल उसका फ़ोन आया था, कह रहा था कि अमेरिका नहीं गया, इस्लामाबाद में है, कंपनी के किसी काम से रुका हुआ है। बात कर लो तो हरीम के साथ ही रुखसत कर देंगे। अब इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? सिकंदर ने आपको फ़ोन किया था? कोसर शाह सब कुछ भूल भाल कर जफ़र शाह के पास बैठकर पूछने लगी। हाँ, वो हरीम का सुना होगा उसने टीवी पर, तो उसी की खैरियत ले रहा था। जफ़र शाह ने सरसरी अंदाज में बताया, चले मैं बात करती हूँ उससे और आपा से। कोसर शाह ने खुश होते हुए अपना फ़ोन उठाया और सिकंदर को कॉल मिलाई। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक दफ़ा स्कूल में मेरे कुछ दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। मैं जब उन सब के दरमियान बैठा तो मैंने उनके मुंह से जिन, भूत और चुड़ैल का नाम सुना। वो सब कुछ अदद किस्से सुना रहे थे जो उनके साथ या उनके घर वालों के साथ रूनुमा हुए थे। मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि मैंने ना कभी कुछ ऐसा महसूस किया था, ना ही मेरे सामने किसी बड़े ने इस सब का जिक्र किया था। जाफ़र शाह ने अपनी बात का आगाज़ सिरे से किया। मैं चुपचाप उनकी कही बातें सुनने लगा। घर आकर जब मैंने ये सब अम्मी को बताया तो उन्होंने मेरी बात को मुकम्मल टाल दिया, जिस वजह से मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। फिर मैंने और बहुत से लोगों से इस बारे में पूछा, लेकिन जब कभी मैं किसी से पूछता, या तो वो हंसने लग जाता या फिर डरने। किसी के पास भी मेरे सवाल का जवाब नहीं था, तो बस मैंने खुद ही उनकी खोज लगाना शुरू कर दी। कई साल जगह जगह छानने के बाद भी जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मुझे यकीन हो गया कि ये सब लोगों की सोची हुई कहानियां हैं। हकीकत में इन सब की कोई हकीकत नहीं। मेरी ज़िंदगी में नया मोड़ उस वक्त आया जब मैंने पहली बार कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे जिन्नात की दुनिया के बारे में पता चलता रहा, उनका वजूद, उनका शर, हर एक चीज़ से जैसे जैसे मेरी वाकफियत बढ़ती रही, साथ ही साथ मेरा जहन और ज़्यादा उलझने लगा कि अगर कोई चीज़ है तो मुझे ही क्यों नहीं दिखती या महसूस क्यों नहीं होती। जाफ़र शाह बहुत पुरसकून अंदाज में कह रहे थे और वो सब बिल्कुल खामोश बैठे उनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। सवाल मेरे जहन में बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। फिर मेरी शादी हो गई और 1 साल के बाद इस दुनिया में ज़ावियार आ गया। ये वो वक्त था जब मैंने इस सब की खोज को थोड़ा रोक दिया था। ज़ावियार और आयशा के साथ वक्त गुजारने के अलावा वजह यह भी थी कि मुझे हर जगह नाकामी का सामना होता था। जहाँ से लोग चीखे मारकर भागते थे, मैं वहाँ कुछ भी महसूस नहीं कर पाता था। फिर जफ़र की शादी हुई, उसके बाद कुछ ना कुछ अजीब घर में होता ही रहता, कभी कोई डरता, कभी कोई। जाफ़र शाह ये कहते ही अर्शिया की नज़रों के सामने एकदम वो मंज़र आने लगा जो उसने अपने ख्वाब में देखा था। उसका दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। एक बार मेरी नज़र छत पर किसी हल्के से साए पर पड़ी। वो साया इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि कुछ सेकंड्स में ही नज़रों से ओझल हो गया। जाफ़र शाह ने एक नज़र अर्शिया के चेहरे पर देखा, जहाँ अजीब बेचैनी उतर आई थी, लेकिन वो उस सब को नज़रअंदाज करते अपनी बात को जारी रखते हुए दूसरी जानिब देखने लगे। बस वो दिन था। उसके बाद मैंने अहादीस की मदद से, कुरान की मदद से, तारीख़ी वाक़यात की मदद से इस सब की खोज लगाना शुरू की। मुझे जो पता चला वो मुझे हैरत में डालने के लिए काफ़ी था। इस सब के पीछे ये छोटे मोटे जिन्नात का कोई लेना देना नहीं था।
یہ تو ایک بہت الگ ہی کہانی تھی، ایک الگ ہی وجہ جو اتنی پرانی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ابلیس، جسے ہم سب شیطان کے نام سے جانتے ہیں، بہت سالوں پہلے دنیا پر رہا کرتا تھا۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ ابلیس ایک جن تھا اور جنات کی نسل میں وہ اپنی پیدائش سے ہی الگ تھا۔ اس کے اندر بلا کی ذہانت موجود تھی۔ جب جنات نے زمین پر سرکشی کی تو اللہ نے ان کو زیر کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ کے حکم سے ان فرشتوں نے ہر سرکش جن کو ختم کر دیا، لیکن ابلیس نے یہ سب دیکھ کر فوراً توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ اس نے اس انداز میں علم حاصل کیا کہ اب وہ فرشتوں کو علم سکھانے لگا اور اپنے علم کی وجہ سے پہلے آسمان پر عابد کے نام سے پہچانا جانے لگا، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ 30,000 سال تک وہ فرشتوں کو علم سکھاتا رہا اور اسی طرح 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا۔ اس کی عبادات اور علم کی وجہ سے اللہ پاک نے حکم دیا کہ اسے جنت رضوان کا خزانچی مقرر کیا جائے، اور پھر وہ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ یہاں سے اس کے دل میں پہلی بار تکبر نے سر اٹھایا۔ علم و فہم میں اس کا کوئی اور دوسرا فرشتہ ثانی نہیں تھا۔ جس پر جنت کی 7 آسمان کی کنجیاں بھی اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے اللہ کے قریب ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا۔ طاقت کس طرح تکبر کو بڑھا دیتی ہے وہ جانتا ضرور تھا، لیکن عمل نہ کر سکا۔ یہاں سے اس نے نعوذ باللہ رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے اس نے اس بارے میں بات بھی کی تھی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا۔ مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ خود کو اعلیٰ سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غرور نے اس کی آنکھیں بند کر دی تھی۔ اسے لگا اللہ کو کبھی اس کی بدخیالی کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ جانتا تھا۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور بنی آدم کو اپنا نائب بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کریں۔ یہ بات جیسے ہی ابلیس کو پتہ چلی، اس سے رہا نہیں گیا، کیونکہ اللہ کے بعد وہ خود کو افضل سمجھتا تھا اور اب تو وہ اللہ کی جگہ خود کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بات کہ کوئی مٹی سے بنا اس سے افضل ہے اس کے غرور کو اور بڑھا گئی، اور وہ اپنی سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے اللہ کے حکم کو صاف انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکال دیا، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کی وجہ حسد تھی کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں ملی۔ یہ اس کا تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ اب جو دل میں خود کو رب مان رہا تھا وہ یہ سب کیسے برداشت کرتا؟ اب ابلیس 7 آسمانوں سے نکال تو دیا گیا تھا، لیکن اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور وہ پھل کھانے کی جانب راغب کیا جو اسے منع تھا۔ اللہ پاک نے اس گستاخی کی سزا حضرت آدم کو یوں دی کہ انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ شیطان نے اس دن پہلی بار بنی آدم کے خلاف چال چلی اور اسے اللہ کے آگے شرمندہ کیا۔ لیکن اللہ نے حضرت آدم کو یوں ہی اپنا نائب مقرر نہیں کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے جنت سے نکال دیے جانے کے بعد اپنے رب سے خوب معافی مانگی، اتنے آنسو بہائے کہ دریا بہنے لگ گئے۔ تب اللہ نے ان کو معاف کیا اور کہا کہ تم ایک مدت تک یہاں رہو گے۔ اس دوران جس نے شیطان کا کہا مانا وہ گمراہی میں جا گرا، اور جس نے اپنے نفس پر قابو رکھا وہ سیدھے راستے پر چل پڑا۔ شیطان کو یہاں پہلی بار ہار کا سامنا کرنا پڑا،
لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ تا قیامت بنی آدم کو دوزخ کی طرف کھینچتا رہے گا۔ اس کے لیے اس نے بہت سے ہتھیار اپنائے، حسد، مال و دولت کی محبت، اولاد سے محبت، فحاشی، قتل، زنا، کینہ، بغض اور بہت کچھ۔ لیکن اس سب کے ساتھ اس نے ایک اور وار کیا۔ اس نے تمام بنی آدم کے دل میں موت کے خوف کو اجاگر کر دیا۔ اس نے اللہ کے بندوں کو الگ الگ چیزوں کے ڈر میں پھنسا دیا۔ جو بندہ جلد سے جلد دنیا کے عذاب سے نکل کر واپس جنت میں جانا چاہتا تھا، اس نے اسے دنیا کی محبت میں گرفتار کر دیا۔ اب بندہ ڈرتا ہے جس سے ڈرنے کا حق ہے، جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کے حکم کے بغیر تنکا بھی نہیں نقصان پہنچا سکتا۔ اس سے ڈرنے کی بجائے لوگ خود سے طاقتور انسان سے ڈرتے ہیں، جانوروں سے ڈرتے ہیں، اور سب سے خطرناک چیز جو ہمارے ایمان کو تہس نہس کر دیتی ہے، بنی آدم جنات سے ڈرتا ہے۔ یہ دراصل شیطان کی ہی چال تھی۔ شیطان جب زمین پر آیا تو اس نے جنات کو بہکانا شروع کیا، کیونکہ وہ اس کی طرح آگ سے بنے تھے، اس کی باتوں میں جلد آ گئے اور اس کے پیروکار بن گئے، لیکن وہ چاہ کر بھی انسان کو نہیں ڈرا پاتے۔ اب شیاطین نے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کمزور ایمان والوں کی تلاش کی، کیونکہ جن کا ایمان کمزور ہوتا تھا وہ ان کے سامنے بآسانی اپنی چالیں چل پاتے۔ اللہ پاک نے تو فرمایا ہی تھا کہ شیطان کا ان لوگوں پر وار نہیں ہوتا جو متقی ہیں، بس جس میں تقویٰ کی کمی ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ جو کوئی کچھ محسوس کرتا ہے وہ لوگوں کو بتاتا، لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے، اور اس طرح جو ڈرتا، شیاطین، جن، ان سب کو اور زیادہ ڈراتے۔ آہستہ آہستہ جنات جو کہ بہت لمبی لمبی عمروں کے حامل تھے، دنیا کے کونوں کونوں میں پہنچ گئے، اور جو لوگ ان سے ڈرتے ان کے قصے بھی 1 سے 2، 2 سے 3 اور پھر دور دور تک پہنچ گئے۔ یہیں سے ایمان کی کمی کا دور شروع ہوا۔ یہ بات مجھے جاننے میں بہت وقت لگا کہ وہ میرے سامنے کیوں نہیں آتے، کیونکہ میں ان سے ڈرتا نہیں تھا۔ میرے دل میں ان کے لیے تجسس تھا، لیکن ڈر نہیں تھا۔ میں نماز کا پابند تھا، اور پھر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شیاطین جنات مومن کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں، اس قدر کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس روز مجھے اپنے تمام سوالوں کا جواب ملا۔ جعفر شاہ یہ کہتے ہوئے مسکرا دیے، تو پھر اس نے آپ پر حملہ کیسے کیا؟ میرا مطلب ہے جب وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتی تھی تو اس نے حملہ کس طرح کیا؟ زاویہ نے سوال کیا۔ باقی سب نے بھی اپنی گردنوں کو ہلکی سی جنبش دی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ ان سب کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں بھول گیا تھا اللہ نے غم پر صبر اور خوشی میں شکر ادا کرنے کا کہا ہے۔ اس کے پیچھے کی حکمت اب جا کر جانا ہوں۔ انسان کو اللہ نے سب سے افضل بنایا، اپنی تمام مخلوق سے افضل۔ وہ خود قرآن پاک میں اس بات کے بارے میں کئی جگہ کہہ بھی رہا ہے۔ لیکن عمارت چاہے کتنی بھی عالیشان کیوں نہ ہو، اس میں ایک داخلی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں۔ ان میں سے ایک کمزوری ہے اس کے جذبات۔ انسان جب بہت زیادہ غم میں ہوتا ہے یا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس وقت اپنی کمزور حالت میں آ جاتا ہے، جس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں حالات میں اکثر رب کو بھول جاتے ہیں۔ بس یا تو غم اہم رہتا ہے یا پھر خوشی، اور ان دونوں حالات میں یہ مخلوق ہم تک رسائی کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے، اور یہی اس وقت میرے ساتھ ہوا۔ اویس حویلی کے اندر گیا ہوا تھا اور میں باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اپنی منزل کے بہت قریب تھا۔ میں اپنے دل میں مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھ رہا تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ میں جو پڑھ رہا تھا اسے بھول کر جنگلوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے جنگلوں میں کسی کو دیکھا۔ وہ ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ مجھے عجیب سی حیرت ہوئی، آخر وہ عورت کون تھی اور وہ بچی کون تھی؟ میں تجسس میں اور زیادہ غور کرنے لگا، اور پھر پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ ہمارے گھر کی بچی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ وسوسہ میرے ذہن میں کیسے آیا، لیکن اس وسوسے کے آتے ہی میرا دل ڈرنے لگا۔ پہلے تو میں چونکا، کیونکہ ہمارے گھر میں اتنی چھوٹی کوئی بچی موجود نہیں تھی۔ پھر اس کے منہ سے نکلی آواز مجھے بالکل اپنے کان کے پاس محسوس ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کیا تم جانتے ہو اب تمہاری اولاد لڑکا ہے یا لڑکی؟ میں اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ شاید پہلی بار میرے دل نے ڈر کو محسوس کیا تھا۔ وہ میرے قریب آنے لگی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں، وہ لڑکی ہے، یہ دیکھو۔ میں اسے لے آئی۔
تم ایک لڑکی بچا رہے تھے نا؟ میں نے دیکھو تمہاری لڑکی ہی لے لی، وہ عجیب سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میرے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی اولاد کے لیے واقعی ڈر گیا تھا۔ میں نے اس کے جھوٹ کو سچ مان کر خود کو غم کے اندھیروں کے حوالے کر دیا۔ میں جیسے ہی اس سے اپنی بیٹی لینے آگے بڑھا، اس نے مجھ پر وار کر دیا۔ آخری وقت میں نے بس یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ بچی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے مجھے دھوکے سے ڈرایا تھا، لیکن میں ڈر گیا تھا، میں اس کی چال میں آ گیا تھا۔ لیکن اس وقت میں نے ایک اور چیز دیکھی۔ وہ میرے سامنے آنے کے بعد بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مجھ پر وار اس نے کیا تھا اور اس کا خود کا وجود بھی بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ بس اسی منظر پر میں نے اپنے تمام حواس کھو دیے۔ جب آنکھ کھلی تو بہت سال بیت گئے تھے، سب کچھ بدل گیا تھا، لیکن وہ نہیں بدلی، اس کا وار بھی نہیں بدلا۔ اسی طرح وہ عرشیہ بیٹی کی زندگی میں بھی تب داخل ہوئی جب وہ اپنے ماں باپ کے حادثے کے وقت اداس تھی۔ عرشیہ بیٹی اس وقت چھوٹی تھی، خود کو غمزدہ ہونے سے روک نہ پائی اور اس کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو عرشیہ؟ جعفر شاہ نے عرشیہ کی جانب متوجہ ہو کر اپنی بات کو بیچ میں چھوڑ کر کہا۔ عرشیہ جعفر شاہ کی بات سنتے ہی ایک دم جھیپ سی گئی۔ گھبراؤ نہیں، جو تم چاہتی ہو کہ ہم سب جانیں وہ بتا دو۔ تم ایسا بہت کچھ جانتی ہوگی جو آگے ہمارے کام آئے گا۔ روحان نے عرشیہ کو پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، اس کمرے کے پاس بھی وہ نہیں بھٹکے گی، تم آرام سے جو چاہو بتا سکتی ہو۔ جعفر شاہ نے بھی عرشیہ کو مطمئن کرتے کہا۔ میں نے پرسوں اسے دیکھا تھا، پہلے خواب میں پھر اصل میں، عرشیہ نے اٹکتے اٹکتے کہا۔ اس کے کہتے ہی سب حیرت سے عرشیہ کو دیکھنے لگے۔ زنین جو کہ اورحان کی جانب کی وجہ سے کچھ جانتا تھا، اس نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا۔ باقی فاریہ تو پوری آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حریم اور آنیہ بھی حیرت میں تھی، لیکن فاریہ سے بہت کم۔ بنا ڈرے جو بھی بات ہے بتا دو، چاہو تو نہ بھی بتاؤ، لیکن اگر کوئی کچھ ایسا جانتا ہے جس سے اسے روکنے میں مدد مل سکتی ہے تو ضرور بتائے۔ جعفر شاہ نے تقریباً سب کو ہی دیکھ کر کہا۔ وہ کچھ ایسا تھا جو پتہ نہیں حقیقت بھی تھی یا نہیں، لیکن میں نے اپنے سامنے سے ایک ٹرین کو گزرتے دیکھا اور وہ اس ٹرین میں موجود تھی۔ عائشہ تایمی کے ساتھ ایک عورت لیٹی ہوئی تھی اور وہ اس سے بات کر رہی تھی، اور پھر وہ عورت وہیں۔ یہ کہتے کہتے عرشیہ رک گئی۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے سامنے تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے انہیں مارا ہے۔ وہ آپ کی امی اور ان کی دادی تھی۔ عرشیہ اب رونے لگ گئی تھی۔ اس کا ڈر اس کے چہرے اور کانپتے ہاتھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ فاریہ سے یہ سب اب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا تو وہ اٹھ کر باہر جانے لگی، جسے روحان نے دروازے پر ہی روک لیا۔ جانے دو مجھے، پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ جان لے سکتی ہے اس طرح سے تو ہم بنا ڈرے اس کے سامنے کھڑے ہو کر موت کو کیوں گلے لگائیں؟ کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم ڈرے نہیں تو بچ جائیں گے؟ اگر کوئی ہلکا سا ڈر گئے تو پھر کیا؟ اتنے سارے حادثوں میں اپنے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ پتہ چل رہا ہے بعد میں میرے قصے سنائے جا رہے ہوں۔ فاریہ کا ڈر کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ ڈرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آدھے لوگ اس کو مضبوطی سے سامنا کریں گے تو وہ باقی آدھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ دیکھو، ہو سکتا ہے جو بات ابھی عرشیہ نے بتائی ہے، ہو سکتا ہے وہ سچ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس لیے کہی ہو تاکہ عرشیہ ڈرے، کیونکہ یہی وہ چاہتی ہے کہ سب اس سے ڈریں۔ جعفر شاہ نے فاریہ کی جانب دیکھ کر بہت سنجیدگی سے کہا۔ میں یہاں آئی ہی کیوں؟ میں جا رہی ہوں آج ہی اپنے گھر۔ آپ لوگوں کو اپنا یہ کھیل مبارک، فاریہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ بیٹا تمہارا فیصلہ ہے، تم اپنے ہر فیصلے میں مکمل آزاد ہو، لیکن ایک بات سن کر جاؤ، ڈرنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے نہیں۔ اگر ابھی موت آنی ہے تو آ کر رہے گی، اب چاہے وجہ کچھ بھی ہو۔ جعفر شاہ نے آخری بار فاریہ کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ ان کی بات سنتے ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو پھر باقی سب کا کیا؟ وہ لوگ تو یہاں موجود نہیں اور نہ ہی وہ یہ سب باتیں سن رہے ہیں، تو کیا پھر ان سب پر وار کرے گی؟ فاریہ کے جاتے ہی اورحان نے سوال کیا۔ وہ سب کبھی میری باتوں کو نہیں مانیں گے، یہ سب باتیں میں پہلے بھی ان سب کو بتا چکا ہوں۔
بہت بار سمجھا چکا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ ہم ان کی مدد کریں گے، میں نہیں کر سکا تو تم لوگ کرنا، ہمیں ایک دوسرے کو سہارا دینا ہی ہوگا۔ جعفر شاہ نے کہا، آج کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے، اب تم لوگ جا کر اپنے کام دیکھو، باقی کی بات بعد میں کریں گے۔ عرشیہ کی ڈری سہمی صورت دیکھ کر جعفر شاہ نے فی الحال محفل کو برخاست کیا، لیکن ابھی بہت کچھ ہے۔ زنین جو کہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا ایک دم بولا، ابھی نہیں، بعد میں، آج کے لیے یہ بہت ہے، ہمیں اپنے ارد گرد سب کا خیال رکھ کر ہی قدم اٹھانے ہیں۔ جعفر شاہ کا اشارہ عرشیہ کی جانب تھا۔ زنین نے سمجھتے ہی ہاں میں گردن ہلائی اور کمرے سے نکل گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، ڈرنا نہیں ہے، اب یہاں سے نکلنے کے بعد کسی کو بھی اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا ہے۔ وہ ڈرائے گی کیونکہ وہ تم سب کو ڈراتی آئی ہے، وہ وار کرے گی لیکن تم سب نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ اگر تم لوگ ڈر گئے تو وہ اور طاقتور ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھنا، اس مخلوق کو ہمارے سامنے ظاہر ہونے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، اور جب یہ ظاہر ہوتی ہے تو یہ بہت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن ہم اتنا ڈرے ہوتے ہیں کہ خود کو بچانے میں لگ جاتے ہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے ان کو نیست و نابود کرنے کا۔ خود کو ظاہر کرنے کے بعد ان کا وجود نہایت ہی کمزور اور شکستہ حال ہو جاتا ہے۔ بس اس وقت اگر تم لوگوں نے خود کو سنبھال لیا تو سمجھو تم سب ان کے کنٹرول سے باہر نکل آئے۔ جعفر شاہ نے سب کی جانب دیکھ کر کہا۔ سب ہی اب ایک ایک کر کے کمرے سے نکل رہے تھے۔ جیسے ہی روحان کمرے سے باہر نکلنے لگا، جعفر شاہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ دیکھو بیٹا، فاریہ کا دھیان رکھنا، وہ ڈری ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے میری باتوں کو سمجھا ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، لیکن پھر بھی تم اس کا دھیان رکھنا، کم سے کم جب تک وہ اپنے گھر نہ چلی جائے۔ جعفر شاہ نے بہت فکر مند ہوتے کہا۔ مجھے لگا تھا آپ عرشیہ کی بات کریں گے، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عرشیہ اپنی جنگ اس سے خود لڑے گی، میں تب مدد کر سکتا تھا، تب میں نے اس کی مدد کی، لیکن مکمل نہ کر سکا۔ اب وہ اس کے ساتھ سالوں سے رہتی آئی ہے، اتنے سالوں کا ساتھ میں کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ جو کوئی کہتا ہے نا کہ وہ اس مخلوق کو آپ سے دور کر دے گا، وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ یہ مخلوق کسی اور کے کہنے سے کبھی دور نہیں ہوتی۔ ہاں کمزور پڑ جاتی ہے لیکن واپس آ جاتی ہے۔ ہر کوئی اپنی ذات میں اشرف ہے، اسے کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں نہ تو میں عرشیہ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ ہی تم جو کرو گے اپنے لیے کرو گے، اور میں جو بھی کروں گا اپنے لیے کروں گا۔ ہاں سہارا بنا جا سکتا ہے، ہمت دی جا سکتی ہے، اور وہ ہم کریں گے، لیکن اس سے مقابلہ اسے خود کرنا ہوگا۔ جعفر شاہ پر سوچ انداز میں کہہ رہے تھے۔ وہ یہ سب کیسے کرے گی؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ اس سے کتنا ڈرتی ہے؟ ابھی تو شاید آپ کی موجودگی میں اس نے زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا، ورنہ شاید اب تک تو اس کو دورہ پڑ چکا ہوتا۔ روحان نے فکر مند ہوتے کہا۔ دیکھو میری بات سنو بیٹا، میں بچپن سے ان کی ڈھونڈ میں تھا، تب میں شاید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن میں تب بھی نہیں ڈرتا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ میرے سامنے نہیں آتے تھے۔ پھر جب میں نے نماز کی پابندی کی، اللہ پاک کے کلام کے تمام احکامات کو خود پر لازم کیا، تو وہ مخلوق مجھ سے دور بھاگنے لگی۔ اگر آج عرشیہ خود پر قابو رکھ کر اس سے ڈرنا چھوڑ دے گی تو وہ ضرور پیچھے ہٹے گی، چاہے 1000 لوگوں کے حصار میں عرشیہ موجود ہو، وہ اس سے ڈر رہی ہو، وہ اس سے دور نہیں جائے گی۔ ہمارے ڈر سے انہیں طاقت ملتی ہے۔ جعفر شاہ کے چہرے پر چھایا سکون روحان کو اپنے اندر اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا میں جو عرشیہ کو لے کر ڈر رہا ہوں وہ اس سے مجھے کمزور کرے گی؟ روحان نے سوال کیا۔ بالکل، جیسے اس نے مجھے حریم کو لے کر کیا تھا، وہ تمہیں بھی تمہاری پیاری چیز کے چھن جانے سے ڈرائے گی۔ جب کوئی خود کے لیے نہیں ڈرتا نا، موت سے نہیں ڈرتا، تو وہ اسے اپنوں کی موت سے ڈرایا جاتا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کا اصول نہیں، انسانوں کا بھی یہی حال ہے۔ بس تم ثابت قدم رہنا، کیونکہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور وہ راستہ ہے تقویٰ کا۔ جعفر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو لوگ متقی ہوں گے وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ روحان نے ان کی بات سمجھتے ہوئے کہا۔ بالکل میرے بچے، بالکل۔ جعفر شاہ روحان کی آنکھوں میں چمک دیکھ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے تھے۔ یہ چمک کسی اور چیز کی نہیں، امید کی تھی جو آج اسے ملی تھی۔ اس نے اس مخلوق سے لڑتے ہوئے فلموں ڈراموں میں بہت سے کرداروں کو دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا شاید
اسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ لیکن اس کا دین تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ اس کے دین نے تو سب کچھ ہی بہت آسان کر دیا تھا۔ مسئلہ شاید کبھی بھی اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن شیطان نے اسے بڑھا چڑھا کر دکھایا ہوا تھا، اور جو ہتھیار اس سے لڑنے کے لیے سب کے پاس ہی موجود تھا اسے سب بہت دور چھوڑ آئے تھے۔ لیکن اب وہ جان گیا تھا اور وہ سب بھی جان گئے تھے۔ اب چاہے وہ ان کے سامنے ہی کیوں نہ آ کر کھڑی ہو جائے، ایک بات طے تھی کہ ان میں سے ایک بھی اس سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ وہ مجھ سے ملتی تک نہیں ہے اور آپ کہہ رہی ہیں میں اسے لے جاؤں؟ سکندر نے روکھے انداز میں کہا۔ بیٹا کیوں نہیں ملے گی وہ تم سے؟ وہ تو تمہارا انتظار کرتی ہے۔ کوثر شاہ نے پھر اپنی طرف سے جھوٹ کہا۔ ہاں ہاں ہاں، یا تو آپ کچھ جانتی نہیں ہیں میرے اور آنیہ کے بارے میں، یا پھر آنیہ آپ کو جھوٹ بتاتی ہے، یا پھر آپ اپنی جانب سے یہ سب جھوٹ کہتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا بات ہے، لیکن ایک بات بالکل پانی کی طرح صاف ہے کہ وہ میرا انتظار نہیں کرتی۔ سکندر نے طنزیہ کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ بیوی ہے وہ تمہاری، میاں بیوی میں تو جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ بیویاں اکثر اپنے شوہروں کی توجہ لینے کے لیے ناراض ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ تمہارا انتظار نہیں کرتی۔ میں ماں ہوں اس کی، مجھے پتا ہے وہ بس تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتی ہوگی۔ اب تم بھی تو دیکھو کتنا دور رہتے ہو اس سے، پاکستان میں ہو پھر بھی اس کے ساتھ نہیں، کم سے کم اس کے ساتھ ہی چلے جاتے، وہ بھی خوش ہو لیتی۔ کوثر شاہ نے بہت مہارت سے بات کو گھمایا۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر کل آ رہا ہوں میں کراچی، پھر وہاں سے کسی کام کے لیے 1-2 دن کے لیے اندرون سندھ جانا ہے۔ آپ اسے کہیے گا تیار رہے، میں اس کے ساتھ ہی روانہ ہو جاؤں گا، پھر جو ناراضگی ہے اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سکندر نے یہ کہہ کر بنا کوثر شاہ کی بات سنے فون بند کر دیا۔ ہیلو ہیلو سکندر، کوثر شاہ آگے سے بولتی ہی رہ گئی، لیکن وہ بھی کوئی انتہا کا سرد مرد تھا۔ شاید سنگ دلی میں وہ اپنی خالہ پر ہی گیا تھا۔ کوئی عجیب ہی محبت تھی انہیں سکندر سے، جو اس کی تمام تر بد اخلاقی اور بدتمیزیاں بھی انہیں دکھتی نہیں تھی، یا یہ کہہ لو کہ یہ صرف ان کی ایک ضد تھی، بس وہ اپنے فیصلے سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ کچھ بھی کر کے آنیہ کو سکندر کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے آنیہ کو انگاروں سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ شاید تبھی کہتے ہیں محبت خیال سے ہوتی ہے، ایک بار اگر محبت سے خیال نکل جائے تو صرف اذیت رہ جاتی ہے، اور اس اذیت سے زیادہ تر وہی لوگ گزرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں رشتوں کو سنبھالنے کی، جوڑنے کی۔ آنیہ ہر ایک بات سے بے خبر اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں ڈھیروں سوال تھے، آگے کا لائحہ عمل بھی تیار کرنا تھا، بہت کچھ ایسا بھی تھا جو اسے بھی سب کو بتانا تھا۔ لیکن وہ کیا بتاتی؟ اپنا خواب بتاتی یا اس انگوٹھی کا ذکر کرتی؟ کسی کو کچھ بتائے یا نہیں؟ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھی کہ ظفر شاہ کی آواز سے ایک دم چونک کر مڑی۔ آنیہ بیٹا کمرے میں آؤ، یہ کہہ کر ظفر شاہ کمرے میں چلے گئے۔ آنیہ نے بنا کچھ سوچے اپنا رخ اپنے ماں باپ کے کمرے کی جانب کر لیا۔ اپنے ماں باپ کے کمرے میں جاتے وقت کوئی بچہ آخر کہاں سوچتا ہے کہ وہاں سے اسے دکھ ملے گا یا مخالفت ملے گی؟ ہر بچے کے لیے اس کے ماں باپ تو اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جو پھل تو دیتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہر گرم سرد موسم سے حفاظت بھی کرتا ہے۔ لیکن اس بیچاری کے معاملے میں وہ درخت سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ کس موسم میں اسے کس چیز کی ضرورت ہے، بس اپنی مرضی کی مدد اس بیچاری پر زبردستی تھوپی جا رہی تھی۔ جی بابا آپ نے بلایا؟ آنیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ بیٹا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہاری اور سکندر کی لڑائی ہوئی ہے؟ ظفر شاہ کا لہجہ سخت نہیں تھا لیکن سرد بہت تھا۔ ان کے لہجے کا سرد پن آنیہ کی پل میں ہی جان نکال گیا۔ بابا وہ، آنیہ جو کہ بالکل بھی تیار نہیں تھی ایک دم اس سوال پر بکھلا گئی۔ وہ کیا؟ شادی شدہ لڑکیاں یوں اپنے شوہروں سے ناراض ہو کر اس طرح گھر میں نہیں بیٹھتی ہیں۔ تمہاری امی کو سکندر نے بتایا ہے کہ وہ پرسوں تمہیں لینے آیا تھا، تم نے انکار کر دیا۔ ظفر شاہ کوثر شاہ کی باتوں میں آ کر بنا آنیہ کی بات سنے اس پر برہم ہونے لگے۔ بابا میں اس بارے میں آپ سے کافی دن سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہوئے جا رہا تھا کہ میں آپ سے بات نہیں کر پا رہی۔ آنیہ نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات مکمل کی۔ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟
ظفر شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے باروب انداز میں پوچھا۔ بابا وہ سکندر اچھے نہیں ہیں، بہت مشکل سے آنیا نے اتنا کہا۔ وہ ڈر گئی تھی، وہ تیار نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹکے جا رہے تھے۔ اس کی ایک بات نہیں سنیے گا آپ، لڑکیوں کے لیے ماں باپ کا گھر چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر یہ تو شوہر کے ساتھ رہی ہی نہیں، تو اس کا دل نہیں لگ رہا اس کے ساتھ، اور کوئی بات نہیں۔ اس کو سمجھا دیں کہ ابھی گھر کے بڑے زندہ ہیں، جو بھی مسئلہ ہے اسے حل کر لیا جائے گا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو حل طلب نہ ہو۔ کوثر شاہ نے ظفر شاہ کے جواب دینے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا۔ بیٹا، ابھی تم نے جاننا ہی کہا ہے سکندر کو، ایک بار امریکہ چلی جاؤ گی تو سب صحیح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں شادی کے 3 سال بہت اہم ہوتے ہیں، اس دوران میاں بیوی صرف ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، عادات میں فطرت میں تبدیلی آتے آتے 3 سال درکار ہوتے ہی ہیں۔ جو لوگ شروع کے 3 سال ایک ساتھ نبھا کر نکال لیں، وہ آگے بھی اچھی زندگی گزار لیتے ہیں۔ تمہاری شادی کو تو سال بھی نہیں ہوا، اور اس بیچ میں آخر تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ہی کہاں ملا ہے؟ تو بیٹا، دل میں اگر کوئی شکایت ہے یا ناراضگی ہے سکندر کو لے کر، تو آپس میں بات کر کے اسے حل کر لو، ورنہ اس طرح جو لڑکیاں زیادہ دن اپنے شوہروں سے ناراض رہ کر بات نہیں کرتی، دور رہتی ہیں، ان سے ان کے شوہر بدظن ہو جاتے ہیں، پھر وہ کبھی اپنے شوہر کے دل میں وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی۔ ظفر شاہ کا لہجہ اب بہت نرم ہو گیا تھا۔ بابا، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، آپ میری بات سنیں۔ آنیا نے اپنے بابا سے ساری باتیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارے کیسے بے شرم ہو گئی ہو تم، اپنے باپ کے سامنے شوہر کی برائیاں کرو گی، اپنے ازدواجی مسئلے لے کر بیٹھو گی؟ کوثر شاہ نے فوراً ہی آنیا کو ٹوکا۔ بابا پلیز ایک بار میری بات سن لے، آنیا نے منت کرنے کے انداز میں کہا۔ بیٹا، مجھے بتانے سے کیا ہوگا، یہ آپ دونوں کا آپسی مسئلہ ہے، جو بھی بات ہے مل کر حل کر لو۔ صحیح ہے، ناراض ہونا بیوی کا حق ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ ایسا کیا ہو جو میری پیاری سی بیٹی کو بہت گراں گزرا ہو، لیکن بیٹا وہ بھی تو ایک انسان ہے نا، آہستہ آہستہ ہی سمجھے گا اس رشتے کو۔ تمہیں میری گڑیا تو بہت سمجھدار ہے نا بیٹا، یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل میلا نہیں کرتے۔ کل آ رہا ہے سکندر، تمہاری امی کی بات ہوئی ہے، اس سے ملنا، بات کرنا، انشاءاللہ مسئلوں کا حل نکل جائے گا۔ ظفر شاہ جو کہ بات کی سنگینی سے بالکل بے خبر تھے، آنیا کے مسئلے کو عام گھریلو مسئلہ سمجھ کر سمجھا رہے تھے۔ بابا، آپ ایک بار میری بات تو سنیں، وہ شخص ایک ساتھ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے، میں اس شخص کے ساتھ کچھ پل کے لیے بھی بندھی ہوئی نہیں رہنا چاہتی۔ ہمارے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے، آنیا ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ کوثر شاہ کے بھاری ہاتھ سے منہ پر تھپڑ پڑنے سے وہ ایک دم سکتے میں آ گئی۔ کوثر، کیا کر رہی ہو؟ ظفر شاہ نے ایک دم چلا کر کہا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، اس کی بات نہیں سنی آپ نے؟ کوثر شاہ نے طیش میں آ کر کہا۔ بچی ہے وہ، اگر وہ کچھ غلط کہہ رہی ہے تو کیا ہم بھی کچھ غلط ہی کر کے جواب دیں گے؟ ظفر شاہ نے کوثر شاہ کو چلا کر کہا۔ آنیا بس چپ چاپ اپنی ماں کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں کے گوشوں پر 2 موٹے موٹے آنسو آ کر رک گئے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، لیکن اب کیا فرق پڑتا تھا کہ کون سی دفعہ کس کی وجہ سے اسے اس کی ماں نے مارا تھا۔ بات صاف تھی، اس کی بات سننے سے پہلے ہی رد ہو گئی تھی۔ فی الحال یہی تکلیف ہر تکلیف پر بھاری تھی۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے بھی کافی اچھی لگی یہ ایپیسوڈ۔ اس میں جو واقعہ مطلب مجھے واقعی نہیں پتا تھا اس چیز کا، یہ ابلیس کا سارا، کہ پہلے دنیا میں مطلب جنات رہتے تھے، اور ان میں سے اتنا تو مجھے پتا تھا کہ جو یہ ہے، اتنا پتا تھا کہ فرشتوں میں سے ہے یہ ابلیس، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے جنات میں سے تھا، پھر وہ فرشتوں کے ساتھ ہو گیا، اور فرشتوں کے ساتھ وہ اتنا تھا کہ وہ ان کو پھر علم سکھانے لگ گیا۔ اور یہ بھی کہ مطلب اس کے ایک باقاعدہ نام تھے، عابد، زاہد، بلال، پتہ نہیں، اب میں یاد کروں گی اس کو۔ تو مجھے اچھا لگا یہ واقعہ سن کے۔ اب میں ویسے اس کی تحقیق بھی کروں گی کہ یہ مطلب صحیح بھی ہے، یا پھر مطلب ہوتا نا کہ ویریفیکیشن سم ٹائمز نہیں ہوتی،
کچھ ضعیف حدیثوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی رائے دیجیے گا اس بارے میں کہ آپ لوگوں کو پتہ تھا اس بارے میں۔ تو ملتے ہیں پھر نئے ایپیسوڈ میں، ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ کو پتہ تو ہے ہی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔